अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। इस वक्त मुल्क जिस सूरत हाल से गुजर रहा है इसको नाजुक अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जहां एक तरफ कुछ ही वक्त पहले पाकिस्तान और भारत की खूंरेज जंग होती हुई देखी, बल्कि हम जंग के दहाने पर खड़े हुए थे, लेकिन जिस तरह पाकिस्तान की तरफ से भारत को जवाब दिया गया यकीनन ये बड़े टाइम तक याद रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रीजन में भी कुछ ऐसे मसाइल पैदा हो रहे हैं जिनका बराह रास्त असर पाकिस्तान के ऊपर पड़ सकता है। जहां एक तरफ अमेरिका के साथ बड़े अरसे के बाद ताल्लुकात बेहतर होते हुए देख रहे हैं, फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर का जो दौरा है बड़ा कामयाब रहा अमेरिका के लिहाज से, और वहीं हमने देखा है कि अमेरिका की तरफ से भारत को पसे पुश डालकर बज़ाहिर पाकिस्तान की अप्रिसिएशन की जा रही है। अब इसमें अज़ाइम जो भी हो, लेकिन पाकिस्तान को इस मौके से भरपूर फ़ायदा उठाने की भी ज़रूरत है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जो कि एक वफ्द की सूरत में अमेरिका पहुंचे और जिस तरीके से पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दुनिया के सामने रखा गया, इसकी दुनिया भर से पजीराई की जा रही है, और यकीनन उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक मसाइल हैं और जिस तरीके से पाकिस्तान मुश्किलात का सामना करता आया है वो दुनिया के सामने उसकी तस्वीर भी रखी जाए। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ईरान और इसराइल की जंग ने मसाइल को एक मरतबा फिर फैला दिया है और इनका बराह रास्त असर पाकिस्तान के ऊपर होता हुआ नज़र भी आ रहा है। आज कौमी सलामती कमेटी का बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास था और उसमें ईरान पर जो हमले किए जा रहे हैं इसराइल की तरफ से उनको कंडेम किया गया बड़े वाज़ेह अल्फाज में। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के हवाले से कोई ख़ास गुफ्तगू नहीं की गई और ना ही एलामिया में इसका जिक्र किया गया है, जबकि अमेरिका ने पिछले चंद घंटों के दौरान ईरान पर खुलकर हमले भी किए हैं। एक ऐसी सिचुएशन में जब अमेरिका एक एलाई की सूरत में इसराइल के साथ खड़ा है, पाकिस्तान की अपनी पॉलिसी क्या होनी चाहिए, पाकिस्तान की जो बड़ी जमातें हैं वो इस हवाले से क्या सोच रखती हैं, यकीनन इसके ऊपर अब खुलकर बैठकर बात करने की ज़रूरत है। और इसमें यकीनन मुस्लिम लीग नून की मुआवनत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करती हुई नज़र आनी चाहिए, और ख़ास तौर पर एक ऐसे मौके पर जब हम पार्लियामेंट में बजट का इजलास चला रहे हैं, अपोजिशन और हुकूमत की इत्तेहादी पार्टियों को इन इंपॉर्टेंट तरीन इंटरनेशनल इशूज़ को भी मलहूज़ खातिर रखना है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में बात करेंगे और इसके ऊपर बात करने के इंतहाई तजुर्बेकार और बड़ी जय्यद किस्म की सियासतदान भी हैं और खुलकर बात भी करती हैं और पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर भी इन इशूज़ के ऊपर इज़हार ख्याल करती हैं। यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जो चंद सेन वॉइसेस हैं उनमें से एक हैं डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा, मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैम, पहले तो ये फरमाइएगा कि मैं आपसे बात तो पीपल्स पार्टी के हवाले से करनी थी, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगी, आज बड़ा इंपॉर्टेंट कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, उसमें जो एलामिया जारी हुआ उसमें ईरान के हमलों पर तो तनकीद की गई है कि ईरान पर जो हमले हैं इसराइली जारियत के ये नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान इनको कंडेम करता है। लेकिन जो सिचुएशन बन रही है उस हवाले से अमेरिका का खुलकर उसमें जिक्र नहीं किया गया। आप समझती हैं कि ये खाली एलामिये की हद तक पाकिस्तान का मौक़िफ़ काफ़ी है या इससे आगे भी हमें कुछ करना चाहिए? देखिए, मैंने डिटेल में नहीं देखा एलामिया, लेकिन पाकिस्तान ने पहले दिन ही जो हमला वो इज़राइल का हो या फिर यूनाइटेड स्टेट्स का, बात तो वही है कि बैनुल-अक़वामी जो क़वानीन हैं, हमारी कमिटमेंट जो है वो यूएन चार्टर और मल्टीलैटरलिज़म के साथ है, और जो भारत के साथ हमारा जो उसूली मौक़िफ़ था जिसकी पजीराई हुई वो भी मल्टीलैटरलिज़म के ऊपर था। और जो भारत जो हम कहते हैं कि पुअर कॉपी है, जैसे चेयरमैन ने कहा है नेतन्याहू का, तो उसकी भी वही यूनिलैटरलिज़म की नकल कर रहा था कि आप अपने तरीके से अपने कानून बनाकर एक काउबॉय पॉलिटिक्स करें, ये तो दुनिया के लिए ख़तरा है। तो ये मोदी ने जब पाकिस्तान पे किया तो हमने भी इन्वोक किया यूएन चार्टर और हमने उसूल की बात की, और इस वक्त भी वही बात है। जो इज़राइल कर रहा है या इज़राइल का साथ देने वाला पीछे अमेरिका कर रहा है, दोनों ने बैनुल-अक़वामी क़वानीन की लताड़ की है। जब ईरान ताउन कर रहा था, जो भी अपनी न्यूक्लियर तनसीबात के हवाले से एक डायलॉग चल रहा था, तो क्या बात हुई कि उस डायलॉग को एक तरफ करके और फिर पहले नेतन्याहू ने हमला किया ईरान के ऊपर और फिर इसके बाद अमेरिका कर रहा है। तो ये अफसोसनाक है, ये काबिल मज़म्मत है, ये ख़ित्ते के लिए ख़तरा है, और पाकिस्तान ने अनइक्विवोकली ये कह दिया है। अब बाकी इसके अलावा पाकिस्तान क्या कर सकता है? देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान सफारती लेवल पर एट दिस स्टेज हम ये चाहेंगे कि सफारती लेवल पर, जैसे हमारे चेयरमैन ने भी कहा, कि जो हमारे लाइक माइंडेड जो पावर्स हैं वो इस रीजन में हो या दुनिया में हो, हमें रुजू करके, क्योंकि अकेला पाकिस्तान एक कुछ भी करे या कहे उसका वो असर नहीं होगा।
جب تک ہم مل جل کر ایک سفارتی لیول پر ایک ایفرٹ نہ کریں کہ یہاں خطے میں امن ہو اور پرماننٹ امن ہو. اسی نظریے سے ہمارا وفد بھی گیا تھا کہ ہم جو ہے بھارت کی ایک جو دہشت گردی اور یونیلیٹرلزم جس کی آڑ میں انہوں نے ہمارا پانی جو ہے غیر قانونی طریقے سے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہیلڈ ان ایبینس جو کہ کوئی لیگل ٹرم ہی نہیں ہے, جو اس کا انہوں نے جو ون سائیڈڈ کوشش کی ہے, اٹ از illegal, we do not recognize it, جو ان کا موقف ہے اس کو ریجیکٹ کر کے ہم نے اپنی بات کی. اسی طریقے سے اور سفارتی لیول پر ہم نے پرماننٹ پیس کی بات کی. ہم نے جو بھارت ایک تسلسل سے پاکستان کو ڈیمونائز کرتا ہے, دہشت گردی جو ہم خود وکٹم ہیں اس کے آڑ میں ڈیمونائز کرتا ہے, ہم نے اس بیانیہ کو بھی ہم نے بالکل ایک جو ہے ایکسپوز کیا. اسی طریقے سے اس وقت بھی ضرورت یہ ہے کہ ہم سفارتی لیول پر, اور اس پہ بہت بڑا ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو, کہ ہم وی مسٹ گیٹ ان ٹچ ود لائک مائنڈڈ. اور پاکستان کے پاس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ جہاں ہمارا امریکہ کے ساتھ اچھے ریلیشنز ہیں, ہمارے چین کے ساتھ بہت اچھے ریلیشنز ہیں, ہماری روس کے ساتھ بھی اچھے ریلیشنز ہیں, لیکن یہ دو پاورز ہیں جو بالکل اس ریجن میں یا ایشیا میں بیلنس آف پاور کے لیے یہ بہت دونوں پاور ضروری ہیں, اور ہمارا ان دونوں سے اچھے رابطے ہیں, اور ہمیں وہ استعمال کرنے چاہیے کہ ہم ایران کی مدد جو ہے سفارتی لیول پر کریں. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. اچھا, اب یہ تو میم جس طریقے سے آج بلاول صاحب نے پارلیمنٹ میں کنڈیم کیا, انہوں نے کہا کہ ہم مذمت کرتے ہیں ایران کے اوپر جو تنصیبات پر حملے کیے گئے, انہوں نے مودی صاحب تک کو نہیں چھوڑا, انہوں نے کہا جی ہمارے خطے میں بھی ایک ایسی سستی کاپی موجود ہے نیتن یاہو کی. مطلب میرا خیال ہے کہ جو ٹون بلاول صاحب کی بڑے عرصے سے ہے, آخر وجہ کیا ہے وہ ٹون اڈاپٹ باقی جو لیڈرشپ ہے وہ کیوں نہیں کر پاتی ہے؟ مطلب جتنے وہ ووکل ہیں, امریکہ کا اتنا کامیاب دورہ انہوں نے کیا, اس پہ پی ٹی آئی کرٹیسائز کر رہی ہے, اپوزیشن کی جماعتیں, لیکن جو سمجھنے والے لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے صحیح نتائج اس کے لے کر آئے ہیں. آپ کے خیال میں یہ ٹون اوور آل لیڈرشپ کی کیوں نہیں آ سک رہی ہے؟ دیکھیں, پہلے تو آف کورس بلاول بھٹو زرداری میرے لیڈر ہیں, لیکن اس وقت جو انہوں نے ریپرزنٹیشن کی وہ پیپلز پارٹی کی نہیں کی, وہ انہوں نے پورے ملک کی ریپرزنٹیشن کی ہے, اور بحیثیت اسٹیٹسمن وہ ابھر کر آئے ہیں, اور ہمیں بہت فخر ہے ان کے اوپر کہ انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی لیگسی نہ صرف اس کو آگے بڑھایا ہے, انہوں نے میں نے کہا ایک جنریشنل شفٹ انہوں نے جو ایک موقف لیا ہے, وہ ایک نئی جنریشن کے حوالے سے انہوں نے مودی کی ایک اولڈ ورلڈ پالیٹکس, جو کولڈ وار پالیٹکس, جو ایڈورسریل پالیٹکس کو رد کر کے انہوں نے آگے بڑھنے کی بات کی ہے, اور انہوں نے ایک وے فارورڈ بھی دیا ہے کہ ہمیں پرماننٹ پیس کی طرف جانا ہے, اور ہمیں یہ جو مسائل ہیں, ایک تو آف کورس کشمیر جو ہے اٹ از بیک آن دا انٹرنیشنل اسٹیج, اور پھر یہ پانی کے حوالے سے جو دہشت گردی کی ہے بھارت نے اس کو بھی ایکسپوز کیا ہے, لیکن آگے کا رستہ بھی چیئرمین نے دیا ہے, تو دس از آل ویری ویری گڈ. میں اس موقع پر دیکھیں, وہ پہلی دفعہ انہوں نے پارلیمنٹ میں آ کے آفٹر ہز وزٹ, جس میں 60 سے زیادہ ان کی میٹنگز تھیں, انہوں نے آ کے ڈی بریف کیا ہے پارلیمنٹ کو, اور مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی کو جو رویہ انہوں نے اختیار کیا, کہ نہ صرف انہوں نے تقریر کو ڈسٹرب کیا, انہوں نے ایک بہت پوری پارلیمان کی کارروائی کو انہوں نے obstruct کیا, جو افسوسناک ہے. یہ ایسے موقع پر انہوں نے کیا کہ نہ صرف جس وقت یہ وفد جس کو لیڈ کر رہے تھے چیئرمین صاحب, انہوں نے آ کر ڈی بریف کرنا تھا پارلیمان کو, لیکن اس نہج پر جب ہمارے ریجن میں بھی خطرات ہیں, اور وہ خطرات ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کو بھی متاثر کریں گے, تو اس لیے بہت ضروری تھا کہ وہ سیریسنس ہم دکھاتے, لیکن وہاں پر ایک بار پھر وہی قسم کی بچکانہ پالیٹکس. ہمیں احساس ہے کہ ان کو اپنی لیڈرشپ کی فکر ہے اور ان کو ہونی چاہیے, لیکن اس وقت جو ملک کے حوالے سے جو خطرات لاحق ہیں, ضروری تھا کہ ہم ایک سیریسنس دکھاتے اس موقع پر, اور اسی ایشو پر اپوزیشن کو بھی بات کرنی چاہیے تھی, لیکن انہوں نے سارا ماحول جو ہے وہ گڑبڑ کیا. لیکن اس کے باوجود چیئرمین صاحب نے بہت اچھا بریف کیا, چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے, اور ایک وے فارورڈ بھی انہوں نے دیا.
بالکل. اچھا تو یہ ضروری ہے جی. کہ سفارتی لیول پر ہمیں اس کو بہت ہی سیریسلی لینا چاہیے اس ایشو کو. دس از آف پرائمری امپورٹنس. پاکستان کی فار دا ٹائم بینگ بجٹ پر تو بہت بڑے اثرات اس کے ہو سکتے ہیں، لیکن خطے کے حوالے سے اور ہماری ملک کی اپنی سیکیورٹی کے حوالے سے بہت اہم ہے یہ معاملہ، اور ہمیں وہ سیریسنس دکھا کے اس معاملے کو حل اچھا میم کرنے کی طرف ایک اور پہلو، approach دینی چاہیے. معذرت میں آپ کی بات کاٹ رہی ہوں، لیکن ایک اور پہلو میم، اتنا بڑا سٹیٹمنٹ بلاول صاحب دے رہے تھے کہ اگر سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کرتا ہے بھارت اور اس معاہدے پر عمل نہیں کرتا تو پھر جنگ کے لیے تیار رہے. آپ سمجھتی ہیں کہ بلاول صاحب نے اپنی جماعت کے ڈومین میں یہ سٹیٹمنٹ دیا، یا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیٹ کی پالیسی کو ہی وہ ریپرزینٹ کر رہے تھے اپنے خطاب میں؟ دیکھیں، یہ تو ہم نے پہلے بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ جو سو کالڈ یونیلیٹرل ایبینس والا جو انہوں نے ٹرم استعمال کیا ہے یہ غیر قانونی ہے، اینڈ اٹ از این ایکٹ آف وار. اور یہ جو ہتھیار پانی یا دہشت گردی، ان دونوں کو بھارت نے ہتھیار کی طرح استعمال کیا ہے. لیکن پاکستان کی جو اپروچ رہی ہے، ہم امن کے قائل ہیں. ہم نے امن کو ہی اپنی بنیاد بنا کر سفارتی لیول پر اپنا موقف رکھا ہے. لیکن اگر بھارت ہمارا پانی لے کر اور پھر یہ ایک بین الاقوامی اگریمنٹ کی لتاڑ کرتا ہے، یا کوئی ڈیولپمنٹ اور ڈیمز کے نام پر وہ اس اگریمنٹ کو وائولیٹ کرتا ہے، اٹ از این ایکٹ آف وار. اور جو ایکٹ آف وار ہے اس کو ہمیں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہے. ہم نے ایک ڈیفینس تو ان کو دکھائی کہ ان کے سو کالڈ جو ان کا جول ان دا کراؤن تھا، جس کو وہ بہت شو آف کر رہا تھا مودی، یہ جو رفال ہیں، ان کو ہم نے ملبہ کا ڈھیر بنایا، ان کو ہم نے کوڑا کرکٹ کر کے دکھایا. تو پاکستان کے پاس وہ اہلیت ہے، وہ قابلیت ہے، وہ حکمت عملی بھی ہے. تو دے شوڈ ناٹ کنسیڈر کہ ہم اگر سفارتی لیول پر حل چاہ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ان کو اجازت دیں گے کہ ہمارا جو پانی ہے، ہمارے حصے کا پانی ہے، جو ہمیں بین الاقوامی قوانین نے دیا ہے، ان کو یونیلیٹرلزم کے نام پر وی ول ناٹ الاؤ دیم. تو اس کے اوپر پاکستان اپنا موقف رکھے گا. آف کورس وار اس وقت ہوتی ہے جب ڈپلومیسی فیل ہو، اور اسی لیے جو ایران کے اوپر حملہ ہوا ہے یہ بھی اس لیے ایک اٹ از آئی تھنک وایولیشن آف آل انٹرنیشنل نارمز اینڈ رولز اینڈ لاز، بیکاز ڈپلومیسی چل رہی تھی، ڈپلومیسی کو چانس دینا چاہیے تھا. لیکن ہمارا یہ موقف ہے جو چیئرمین نے بھی کہا ہے کہ یہ تو رجیم چینج ہے. ان کا جو آبجیکٹو ہے، جو انہوں نے ایک تسلسل سے جو مغربی دنیا ہے، جو امپیریل اپنی پروجیکٹ کر رہی ہے، جو نیو کلونیلزم ہے، اس کے تحت وہ یکے بعد دیگرے انہوں نے مختلف ممالک میں یہ استعمال کیا ہے رجیم چینج والا ڈرامہ. لیکن یہ کب تک چلے گا؟ اور اسی لیے ہمیں ایشیا میں سفارتی لیول پر ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہونا ہے، ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ دینا ہے. اور ایشیا کو اگر ہمیں امن کی طرف لے کے جانا ہے تو ہمارا سفارتی موقف ہونا چاہیے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وی کین ناٹ ٹالریٹ دس کہ جب مرضی آئے آپ ویپنز آف ڈسٹرکشن کی آڑ میں ایک لیڈر کو، جو صدام ہے، اس کو ایک دن آپ کو پسند آتا ہے، دوسرے دن آپ کو اساسینیٹ کرتے ہیں. یہ گدافی کو آپ اساسینیٹ کرا لیتے ہیں، پھر آپ جا کے وہاں رجیم چینج سیریا میں کر لیتے ہیں. اب آپ کا ایران آپ کا آبجیکٹو ہے. وی کی ناٹ الاؤ دس. تو اسی لیے اس کے اوپر ہمیں ایک جوائنٹ پوزیشن لینی ہوگی، لیکن سفارتی لیول پر لینی ہوگی. اور ہمیں اس اپروچ کے ساتھ جو ہے ایشین کانٹیننٹ ہے، اس کی جو پرماننٹ سٹیبلٹی ہے، پرماننٹ پیس ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے. بہت بہت شکریہ سر. آپ کے خدمت ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما ہیں، اور بڑی ہی جو ایک کور پالیسی ہونی چاہیے اسٹیٹ کی، اور اوبویسلی جو پاکستان کی جو حکومت ہے اس کی جو اتحادی سب سے بڑی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، اس کا کیا موقف ہے، خاص طور پر ایک ایسے کامیاب دورے کے بعد جو کہ بلاول بھٹو صاحب نے کیا، اور آج اس طریقے سے وہ قومی اسمبلی میں اس حوالے سے بریف کر رہے تھے. یقیناً واضح ہوتا ہے کہ پاکستان اس پر کیا موقف رکھتا ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کس حد تک پاکستان اس اپرچونٹی کو استعمال کر سکتا ہے. ایک اسلام
اسلامی ملک ہونے کی حیثیت سے کہ کس طرح سے ایران کے ایشو میں فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کرے اور خطے میں جو ایک ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. اب آیا یہ تمام جو ایفرٹس ہیں یہ رنگ لاتے ہیں یا پھر نہیں؟ آنے والے چند دنوں میں یہ یقیناً واضح ہو جائے گا. ایک مختصر وقفے کے بعد پاکستان کی فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے اس ایشو کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جس طرح پاکستان میں آج قومی سلامتی کمیٹی کے اہم ترین اجلاس میں نہ صرف یہ کہ ایران کے اوپر اسرائیل کی طرف سے جو جارحیت کی جا رہی ہے اس کو کنڈیم کیا گیا، بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ خطے کے لیے کسی طور بھی یہ جنگ درست نہیں ہے. لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا ایسی سچویشن میں جب ایران کے حوالے سے جو جنگی کیفیت ہے اس میں امریکہ اسرائیل کا بھرپور ساتھ دے رہا ہے، آیا یہ جنگ مزید طوالت اختیار کرتی ہے یا پھر اس کا اختتام ہو سکتا ہے؟ ایک طرف امریکہ چین کو یہ مشورے دے رہا ہے کہ جنگ ختم کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کرے، دوسری طرف خود امریکہ ایک اتحادی ہونے کی حیثیت سے اس جنگ میں بھرپور سپورٹ بھی کر رہا ہے. ایسی سچویشن میں پاکستان کا کیا موقف ہونا چاہیے اور کیا قومی سلامتی کا اجلاس میں بیانیہ جاری کر دینا اور سٹیٹمنٹ جاری کرنا کس حد تک کافی اور مؤثر ثابت ہوگا؟ اس سے آگے بڑھ کر بھی پاکستان کیا کردار ادا کر سکتا ہے اور ایران کی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کو مد نظر رکھا جائے تو یہ جنگ ہمیں کتنے عرصے تک محیط نظر آ رہی ہے؟ انہی تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے. خطے پہ کیا اثرات ہوں گے؟ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ایران بھی رہے ہیں پاکستان کے جاوید حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، سینئر سفارتکار بھی رہے ہیں. بہت شکریہ جاوید حسین صاحب سر آپ کے وقت کے لیے. سر پہلے فرمائیے گا کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کی بڑی امپورٹنٹ میٹنگ آج ہوئی ہے اور اس کے بعد اعلامیہ جاری ہوا، اس میں بنیادی طور پر تو اسرائیل جو جارحیت کر رہا ہے ایران کے خلاف اس کو کنڈیم کیا گیا ہے، پھر یہ کہا گیا ہے کہ خطے کے لیے بھی یہ کوئی بہت اچھا عمل نہیں ہوگا، ریجن میں ڈی سٹیبلٹی آئے گی. آپ سمجھتے ہیں کہ خالی اعلامیے کی حد تک پاکستان نے اس چیز کو کنڈیم تو کیا ہے لیکن کیا اتنا ہی کہنا کافی ہوگا؟ میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک تو سٹیٹمنٹ دینے کا تعلق ہے تو پاکستان نے پہلے بھی اسرائیلی جو اٹیک کو کنڈیم کیا ہے، اور جو اٹیکس بلکہ جو ہو رہے تھے پچھلے 13 جون سے، تو اس لیے اس میں تو ہم نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہم نے ایران کے ساتھ اپنی یکجہتی سولیڈیرٹی کا بھی کئی متعدد بار ہم نے اس کا اظہار کیا ہے. کل بھی میرا خیال میں پرائم منسٹر صاحب نے مسعود پزشکیان صاحب جو صدر ہیں ایران کے، ان سے گفتگو میں امریکہ کے حملے کے بعد اپنی تشویش کا اظہار کیا. اس میں اس کے جو اٹیک ہے اس کو کنڈیم بھی کیا گیا اور ایران کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا. تو جہاں تک سٹیٹمنٹس دینے کا تعلق ہے تو وہ تو اس میں ہم نے جو ضروری باتیں کہنی تھی وہ ہم نے کہہ دی ہیں. سوال اس سے آگے پیدا ہوتا ہے کس طرح سے اب اس تنازع کو یا اس جو صورتحال ہے اس کو مزید کشیدہ ہونے سے روکنے کے لیے کیا اقدامات کیے جانے چاہیے ریجنل لیول پہ یا گلوبل لیول پہ. UN سیکورٹی کونسل میں بھی ہم نے ایک بڑا ایکٹیو رول ادا کیا ہے. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ وہاں پہ پاکستان، روس اور چائنا نے ایک جوائنٹ ڈرافٹ ریزولوشن پیش کی ہے جس میں دوبارہ اسی طرح چیز کو کہا گیا ہے کہ سیز فائر فوری طور پہ ہونی چاہیے اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. ابھی اس کے اوپر کوئی فیصلہ تو نہیں ہوا کیونکہ میرا خیال میں طے یہ ہوا تھا کہ آج منڈے تک مختلف جو UN سیکورٹی کونسل کے ممبر اراکین ہیں، ممالک ہیں، وہ اپنی ویوز اور کمنٹس دیں گے، جس کی لائٹ میں پھر اس ڈرافٹ ریزولوشن کو شاید امینڈ کیا جائے گا بیفور اٹ از ووٹڈ اپون. تو یہ پروسیس جو چل رہا ہے تو پاکستان نے ایک بڑا ایکٹیو رول بائی لیٹرلی بھی ادا کیا ہے، ریجنل لیول پہ بھی اور گلوبل لیول پہ، یعنی UN سیکورٹی کونسل میٹنگ میں. تو یہ ہماری جو ایک ہمارا سٹینڈ ہم نے لیا ہے یہ بالکل مناسب ہے، اور ایران جو ہمارا ایک مسلم برادر ملک ہے اور ہمارا نیبر پڑوسی بھی ہے، اس کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑے ہونا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، کیونکہ کل ہمیں بھی پھر ضرورت پڑ سکتی ہے ایران کی سپورٹ کی اپنے سیکورٹی کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے یا ان سے عہدہ برآمدنے کے لیے. تو ہماری سیکورٹی اور ایران کی سیکورٹی ایک دوسرے سے جڑی ہے اور ہمیں اس حقیقت کو کبھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے. اچھا صرف فرمائیے گا کہ اب بظاہر تو اس ایران اسرائیل جنگ میں یہ دو اوپوننٹس ہیں، لیکن امریکہ بھی اب بالواسطہ کہنا چاہیے کہ ایک طریقے سے اس میں انوالو ہو گیا. امریکہ ڈائریکٹلی حملے کر رہا ہے ایران کے اوپر. آپ سمجھتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ ثالثی کا کردار ادا کر کے اس کو ختم کروائے بحیثیت ایک بڑی طاقت ہونے کے، وہ الٹا اس میں ہی ایک الائے بن گئے ہیں ایک ملک کے؟ جی وہ تو امریکہ
کھلم کھلا کہتا ہے کہ اسرائیل ان کا الہی ہے اور وہ اسرائیل کے الہی ہیں. سو اس لیے اس لحاظ سے تو یہ ان کا جو ایران پہ حملہ کل کا ہے، جس میں انہوں نے 3 نیوکلیر فیسلٹیز ہیں فوردو میں اور نتانز اور اصفہان میں، ان پہ بڑے شدید حملے کیے، بڑے وزنی بامبس کے ساتھ. اور دعویٰ انہوں نے یہ کہا کہ تینوں فیسلٹیز میں کو انہوں نے بہت سخت نقصان پہنچایا ہے. تو یہ ان کا جو سیاسی پوزیشن تو عرصے سے رہی ہے کہ وہ اسرائیل کے الہی ہیں اور اسرائیل ان کا الہی ہے. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی ایک یہ بھی کوشش رہی ہے، پالیسی رہی ہے، اور خاص طور پہ ٹرمپ صاحب نے اس میں بڑی اور زیادہ بیلیجرنٹ پوزیشن اختیار کیا ہے کہ ایران کو کسی صورت میں نیوکلیر ویپنز جو ہے حاصل نہیں کرنے کی اجازت ہوگی. اور پھر بھی انہوں نے ایک قدم آگے بڑھا کے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کو ہم یورینیم انریچمنٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے. حالانکہ NPT نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی جس کا ایران سگنیٹری ہے، وہ یہ تو پابند اس کو کرتا ہے کہ وہ ایران نیوکلیر ویپن ایکوائر نہ کرے، لیکن وہی جو ٹریٹی ہے اس کو ایران کو اجازت دیتا ہے کہ وہ یورینیم انریچمنٹ کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے امریکہ کی جو پوزیشن ہے وہ NPT کے جو تقاضے ہیں یا جو پروویژنز ہیں ان کی بھی وائیولیشن ہے یہ پوزیشن لینا کہ ہم ایران کو یورینیم انریچمنٹ بالکل نہیں کرنے دیں گے. ان اینی کیس جو کل کا اس کا حملہ ہے امریکہ کے ایران کے اوپر، وہ بالکل کھلم کھلا UN چارٹر، انٹرنیشنل پرنسپلز، نارمز آف انٹرسٹیٹ کنڈکٹ اور انٹرنیشنل لاء کے جو پروویژنز ہیں، جو اصول ہیں، ان کی کھلم کھلا وائلیشن تھی. اور اس لحاظ سے اٹ نیڈیڈ ٹو بی کنڈیمڈ اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ پاکستان نے ان حملوں کو کنڈیم کیا ہے. اچھا، یہ تو چلیں سر پاکستان نے کنڈیم تو کیا ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جنگ اب آپ کو مطلب طوالت محسوس ہو رہی ہے کہ یہ مزید بڑھے گی؟ کیونکہ اب جس طریقے سے امریکہ بھی اس میں انوالو ہو گیا ہے، اسلامی ممالک بھی آبویسلی کوشش کر رہے ہیں کہ جنگ بندی ہو. پاکستان آپ کہہ رہا ہے ترکی سے ملاقات میں بھی جو ہمارے آرمی چیف نے کی اور وزیر خارجہ ہمارے گئے، اس میں بھی یہی بات کی گئی کہ کوششیں ہو رہی ہیں. لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جنگ مزید بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، یا آپ کو لگتا ہے کہ شاید کچھ دنوں کے بعد یہ بات چیت کے ذریعے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اس وقت حتمی طور پہ کچھ کہنا تو بڑا مشکل ہے، لیکن دیکھیں چند ایک چیزیں ہیں، ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جن کے اوپر ہمیں اگر ہم توجہ دیں تو کچھ کوئی ٹینٹیٹیو کنکلوژنز ڈرا کیے جا سکتے ہیں. ایک تو جو OIC، یہ جو اسلامک کانفرنس آف فارن منسٹر کی میٹنگ ابھی استنبول میں اختتام پذیر ہوئی ہے، انہوں نے جو ریزولوشن اس چیز پہ اڈاپٹ کی ہے اس میں بھی سیز فائر اور معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے. اسی طرح جو آج میٹنگ ہوئی ہے ان کی ایرانی فارن منسٹر کی ماسکو میں، پریزیڈنٹ پوٹن سے جو میں ان کا جو ٹیلی ویژن پہ خبریں آئی ہیں ان سے میں یہ دیکھ سکا ہوں کہ وہاں بھی پریزیڈنٹ پوٹن نے بھی تو یہی اصرار کیا ہے، یہ اس پہ تو یہ ایمفیسائز کیا ہے کہ معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کرنا چاہیے. میرے خیال میں چائنا کی بھی پوزیشن اس سے ملتی جلتی ہوگی. سو ان ڈیولپمنٹس کی وجہ سے میرا خیال میں جو حالات وہ رخ اختیار کر رہے ہیں جس میں شاید مزید ہاسٹیلیٹیز کم از کم US کی طرف سے نہ ہوں اور معاملات کو بات چیت کی طرف لے جایا جائے. اس میں ایک شرط ہے، اگر ایران نے امریکہ کسی فیسلٹیز پہ یا امریکن انٹرسٹ پہ یا بیسز پہ یا ان کے مین پاور پہ جو آرم فورسز پرسنل ہیں یا دوسرے پرسنل ہیں وہاں کسی قسم کا اٹیک کیا یا ان کے خلاف ایکشن لیا تو پھر صورتحال اور بگڑ سکتی ہے اور وہ ہاسٹیلیٹیز بھی بڑھ سکتی ہیں اور ایکسپینشن آف دا کانفلکٹ ہو سکتا ہے، پھر اور زیادہ صورتحال پیچیدہ ہو سکتی ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ ایران خود کیا فیصلہ کرتا ہے، کیا وہ یا اس معاملے پہ اس موقع پر وہ بات چیت کی طرف قدم بڑھاتا ہے یا امریکہ کے جو حملہ تھا اس کی ریٹیلیشن کی طرف قدم بڑھاتا ہے. اچھا سر، یہ فرمائیں کہ آپ کے خیال میں اگر تو یہ کشیدگی کی طرف جاتی ہے صورتحال، اوبویسلی امریکہ اسرائیل کا ساتھ نہیں چھوڑے گا، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ایسی سچویشن ہو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے؟ پاکستان کے بڑے عرصے کے بعد امریکہ سے تعلقات بہتر ہوئے ہیں، تو ایسی سچویشن میں کیا واقعی پاکستان بھی ایک الائے بن سکتا ہے ایران کا، یا ہم صرف سفارتی سطح تک اپنے جو بیانات ہیں اس کو محدود رکھیں؟ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ اس معاملے پہ بھی ہمیں ایک تو خیر ہمیں سفارتی اور سیاسی اور مورل سپورٹ جو ہے
وہ تو ایران کو ہمیں پوری دینی چاہیے، جو ہم دے بھی رہی ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس سے ہاسٹیلیٹیز کو زیادہ اس میں شدت آئے، یا کوئی ریجنل کانفلکٹ، یعنی یہ کانفلکٹ بڑھ کے ریجنل کانفلکٹ جو ہے وہ زیادہ ایکسپینڈ ہو۔ ہمیں کوششیں یا بائیلیٹرلی اور ریجنل لیول پہ بھی اور گلوبل لیول پہ کوششیں جاری رکھنی چاہیے کہ یہ جو معاملات ہیں اب مزید کشیدہ نہ ہوں، اور ان کو بات چیت کی طرف موڑا جائے۔ اور جو ڈرافٹ ریزولوشن ہم نے یو این سیکورٹی کونسل میں پیش کی ہے، جہاں تک میں اسے دیکھ سکا ہوں، اس میں بھی اسی قسم کی تجاویز دی گئی ہیں۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ ہماری کوشش یہ ہے کہ اب معاملات کو مزید کشیدہ ہونے سے بچایا جائے اور بات چیت کا دروازہ کھولا جائے، تاکہ پاکستان کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو پھر مشکل فیصلے بھی نہیں کرنے پڑیں گے، جو آپ جس کی طرف آپ توجہ دلا رہی ہیں کہ ہم ایران کے ساتھ ہماری بڑے گہرے تعلقات ہیں، اور اسی طرح ہم امریکہ سے بھی اپنے تعلقات کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس کا ایک ہی وایا میڈیا ہے یا طریقہ کار ہے کہ ہم دونوں ممالک کو اور دوسرے ممالک کو کوشش کریں کہ وہ بات چیت کے ذریعے اپنے اختلافات کو دور کریں، اور مزید لڑائی سے، کانفلکٹ سے یعنی اجتناب کریں یا اس سے بچیں۔ بہت بہت شکریہ جاوید حسین صاحب، ایران میں سفیر کے عہدے پر تعینات رہے اور دیگر سفارتکاری کے حوالے سے بھی مختلف شعبوں میں کام کرتے رہے۔ یقیناً ایران کے حوالے سے سیر حاصل گفتگو تو کی، لیکن بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ سچویشن میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جو جنگی کیفیت ہے یہ ختم نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد بات کریں گے اپوزیشن کی، جو بظاہر سیاسی معاملات کے اوپر تو بات کر رہی ہے، بجٹ کے اوپر تو بات کر رہی ہے، لیکن جو بین الاقوامی سطح پر ایشوز ہیں جن کا یقیناً پاکستان کی قومی سالمیت سے بڑا گہرا تعلق ہے، اس کے اوپر اپوزیشن کھل کر بات کرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس پر ان سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طریقے سے پاکستان ایک اسٹیٹ کی حیثیت سے اس وقت بہت سے امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر یونینیمسلی ڈیسیجنز لے رہا ہے، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی اتحادی کی صورت میں ہو یا پھر خود حکومت ہو، یقیناً اس وقت کی سچویشن ایسی ہے کہ خطے میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان کو ایک یونٹی کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان تحریک انصاف، جو کہ اپوزیشن کی سب سے بڑی جماعت ہے، ان کی ترجیحات کے حوالے سے لگتا یہ ہے کہ وہ بھی ڈومیسٹک پالیٹکس میں الجھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف بجٹ کے حوالے سے بھرپور کوششوں کے باوجود بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو پی ٹی آئی ساتھ ملانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ دوسری طرف بجٹ کے حوالے سے جو پوائنٹس اٹھائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی خاطر خواہ ان پر ڈیبیٹ کرنے میں اور خود حکومت کو مشکلات سے دوچار کرنے میں ناکام نظر آتی ہے۔ دوسری طرف ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے قومی سلامتی کے ایشوز کے اوپر بات ہو رہی ہے، خود پاکستان تحریک انصاف چاہے ایران اور اسرائیل کا ایشو ہو یا پھر پاکستان اور بھارت کا ایشو ہو، کھل کر ان تمام ایشوز پر بات نہیں کر سکی ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اوپر تفصیلاً بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک سینئر رہنما بھی ہیں، ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں، شاندانہ گلزار صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں۔ شاندانہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ آپ کے خیال میں آج جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اس میں بھرپور طریقے سے ایران پر حملے کی مذمت بھی کی گئی ہے اور مکمل حمایت کا بھی اعلان کیا گیا ہے پاکستان کی طرف سے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ اتنا کر دینا کافی ہے کسی بھی حکومت کے لیے؟ بہت شکریہ ثنا۔ ایک بات آپ کو میں کلیئرلی بتا دوں، اگر او آئی سی کے جو تمام مسلم ممالک ہیں، اگر ان میں اس موقع پر بھی غیرت، حیا اور عقل نہیں آئے گی، آئی کین شو یو پاکستان از نیکسٹ۔ یہ اعلامیہ پھر ہمارے لیے بھی باقی ممالک نکالیں گے، اور خدا نہ خاصہ جو افغانستان میں ہوا، جو فلسطین میں، وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ ہمارے ساتھ مائنز اینڈ منرلز ہیں، معدنیات ہے، ریسورسز ہے، جن کی گندی نظر ابھی بھی انگریزوں کی ہے۔ انگریز جب پہلے بھی آیا تھا ایسٹ انڈیا کمپنی کی شکل میں، وہ ہلدی کے پیچھے نہیں آیا تھا، اس کو سونا چاہیے تھا، یورینیم چاہیے تھا، ٹیکنالوجی چاہیے تھی، کاپر چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے، ٹیکنالوجی بنائی بے شک انہوں نے ہوگی، لیکن معدنیات تو ہمارے استعمال ہو رہے ہیں۔ سو میں اس لیے آپ کو بتا دوں، ایران پہ بھی جو اٹیک ہو رہا ہے، ان کو سب کو پتا ہے، یونائٹڈ نیشنز اقوام متحدہ نے کہہ دیا ہے کہ ان کے پاس جوہری ہتھیار، نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں۔ ان پہ اٹیک ان کی تیل کے لیے ہو رہا ہے، اسٹریٹ آف ہارمز کے لیے ہو رہا ہے۔ دس از اباؤٹ گلوبل ڈومینیشن۔ امریکہ ایک مرتا ہوا ملک ہے، یورپین یونین ایک بوڑھا ہوتا ہوا ملک ہے۔ آپ کو ان کو ڈیموگرافکس آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ ان کی خواتین بچے پیدا نہیں کر رہے ہیں، ان کے جو جنسی مسئلے وہ بنتے جا رہے ہیں۔ آدمی کہتا ہے میں بلی ہوں، بلی کہتی ہے میں کرسی ہوں۔ ان کی نظر ہمارے خطے پہ اس لیے ہیں کیونکہ ہمارے نوجوان وافر مقدار میں ہیں، ہمارے ملک مالا مال ہیں، اور الحمدللہ ہم ابھی بھی ایک نیچرل ٹریک پہ چل رہے ہیں۔
تو کیوں نہ ہمارا تیل، ہمارا گیس، ہمارا کوئلہ ان کی گندی جو ریاست ہے ان کو سپورٹ کرنے کے لیے استعمال کیا جائے. یہ تو کھل کے سامنے آ گئے. دیکھیں اگر پینٹاگون کے جتنے کانٹریکٹس ڈیفنس جاتے ہیں آپ دیکھ لیجئے گا پینٹاگون والوں کے ہی دوست ہوتے ہیں. اسی طرح جرمنی اور فرانس، ان کے جی ڈی پی کو یوکرین کی لڑائی کے بعد بہت بڑی ہٹ پڑی ہے. اب ان کی اکانومیز کو شور اپ کرنے کے لیے چائنا سے تو وہ کمپیٹ کر نہیں سکتے. تو کریں گے کیا؟ یہ لوگ اپنی جو ڈیفنس انڈسٹریز ہیں اس کو بوسٹ کرتے ہیں. ڈیفنس انڈسٹری کب استعمال ہوتی ہے؟ جب دنیا میں جنگیں ہوں. So this is simply a way to keep the decaying Western economic culture alive, and it has to collapse. جب آپ ایک زینت پہ آ جاتے ہو، جب آپ میں سچ اور جھوٹ کے فرق نہیں کر سکتے، جب آپ فلسطینی بچوں کو زندہ جلا دیتے ہو ہسپتالوں میں، your system will collapse. Now the question is for Pakistan. جو ہم یہ ڈرامائی اعلامیے کر رہے ہیں، کین وی بیک دس اپ؟ اس دن مریم نواز کی بہن کا جو سسر ہے، کیا نام ہے اس آدمی کا، یہ نقلی فارم 47 والا ڈیپوٹی موفا کا منسٹر، ڈار نے کہا، ایک بہت فضول سٹیٹمنٹ دی کہ جی ایران ہم سے نیوکلیئر ہیلپ کی نہ سوچے. ریئلی؟ از دس واٹ وی سے ان the middle of a genocidal attack on Iran? So let me tell you, فارم 47 کی جو نالائق پیداوار ہے، ان کا میکسیمم کیا زور ہوتا ہے کہ اپنی نالائکیاں چھپانے کے لیے جو انہوں نے ٹرمپ کو نامینیٹ کیا ہے فار نوبیل پیس پرائز، بھائی اس کے لیے نوبیل سائنس یا کیمسٹری یا فزکس نامینیٹ کرتے تھے. ایٹ لیسٹ امریکہ میں ریسرچ تو ہوتی ہے ان چیزوں پہ. آپ نے امن کے لیے اس کے لیے نامینیٹ کر دیا، اور ایک دن بعد اس نے نہتی ایرانیوں پہ فائر کیا. تو یہ کدو جو ہیں سارے، مریم، بلاول، زرداری، شرداری، اب یہ سب چھپ رہے ہیں. چھپنے کو کوئی جگہ ملتی نہیں ہے تو کیا کرتے؟ ان کو عمران خان یاد آ جاتا ہے. اٹس ایکچولی آپ اسمبلی میں آئے نا، یوں لگتا ہے کہ ہم لکی رانی سرکس میں بیٹھے ہوئے ہیں. اسٹوپڈ کمیڈک اسپیچز ان سے آ رہی ہوتی ہیں، اینڈ ٹو کور اپ دیئر فور پاس، دیئر ایڈیسی. آج انہوں نے خان کو گالیاں دی. میں نے کہا یا پیپلز پارٹی والوں، مائنس اے فیو عزت دار لوگ لائک اعتزاز احسن، آپ لوگوں نے تو بے نظیر بھٹو کا خون کا سودا کیا جنرل باجوہ کے ساتھ، اور بلاول کو منسٹر بنایا کہ وہ فری ٹرپس باہر کرے. یہ ہمیں حکومت سکھائیں گے؟ یہ ہمیں نیشنل سیکیورٹی سمجھائیں گے؟ یہ ہمیں بتائیں گے کہ پاکستان کی بقا کہاں پہ ہے؟ بی بی شہید میرے پارٹی کی نہیں تھی اور نہ میں ان کی پیروکار ہوں، لیکن بی بی شہید ایک عزت دار عورت تھی. وہ ان باقیوں کی طرح روتی نہیں تھی کہ مجھے کیوں نکالا. سو آل ان آل لیٹ می ٹیل یو، فارم 47 کی جو حکومت ہے یہ چور ہیں، یہ جھوٹے ہیں. And unfortunately, they're an embarrassment on the international level. Utter embarrassment. یہ بھی فرمائے گا شاندانہ صاحبہ کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو ایران اسرائیل ایشو ہے، اس کے اوپر پالیسی کیا ہے، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس ایشو میں غیر جانبدار رہنا چاہیے یا کھل کر کسی ایک سائٹ پر کھڑا ہو کر اس ملک کو سپورٹ کرنا چاہیے؟ دیکھیے، عمران خان کو جب یہ کہا تھا ان چوروں نے کہ ہمیں اڈے چاہیے، اور خان نے کہا تھا ایبسولوٹلی ناٹ، کیونکہ اگر افغانستان ایران میں آگ لگتی ہے وہ پاکستان میں لگے گی. وہ آپ کے پڑوسی ہیں، وہاں آگ لگے گی، پاکستان میں لگے گی. تو ہمیں ایران کے ساتھ اپنی سیلف پریزرویشن کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. پی ٹی آئی کی سٹانس از ویری کلیئر. ایرانین ایمبیسی گئے، ان کو سپورٹ آفر کیے. دیکھیں، یہ شیعہ سنی کا مسئلہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، یہ اللہ سارٹ آؤٹ کرے گا کہ کون کمزور مسلم ہے، کون تگڑا مسلم ہے. ہمیں انگریزوں نے 77 سال سے ان گند میں مسئلوں میں ڈالا ہے کہ کس کی داڑھی کتنی لمبی، کس کا برقع کتنا صاف ستھرا، کس کی نماز کتنی اچھی. تو یہ یاد رکھیے، ہمارا مین ایشو ہے پاکستان، the security of Pakistan. میں نے پاکستانیوں سے ووٹ لیا ہے. So therefore, PTI is very, very clear, zero tolerance for any attack on Iran. اور اگر ہمارے بزدل جو فارم 47 کی حکومتیں نہیں کھڑی ہوتی ایران کے ساتھ، we will provide the support. ہم نے پہلے بھی کیا، ہمیں طریقے آئندہ بھی آتے ہیں. ہم ان لوگوں کی تابع نہیں کھڑے ہیں کہ ہم انتظار کریں گے کہ پاکستان میں آگ لگے تو اس کو بجھائیں. We are not the NDMA جو انتظار کرتا ہے کہ بارش ہو اور پھر ہم پاکستان کو صاف کریں. مت قیامت آنے دو. ریزسٹ تو بعد میں کرو گے، پہلے اس کو پریونٹ تو کرو. بٹ یہاں پہ ماشاءاللہ کسی کی اتنی بدھی ہے نہیں کہ سوچے اتنا آگے. یہ بھی فرمائے گا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی تھی اس کے بعد کچھ بین الاقوامی دورے کیے، اور اس دوروں کے اوپر بلاول صاحب کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا. لیکن کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ انہوں نے پاکستان کا جو موقف ہے وہ بڑے بھرپور انداز میں پیش کیا. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جس پہ آپ کو لگتا ہے کہ بلاول صاحب مزید بہتر پرفارم کر سکتے تھے، یا اگر ان کی جگہ پاکستان تحریک انصاف ہوتی تو شاید ان سے بہتر ڈیلیور کرتی؟ مجھے بتائیں، اگر ہماری فارن افیئرز منسٹری دنیا کو یہ نہیں سمجھا پائی کہ ہمارے نہتے پاکستان پہ اٹیک ہوا پہلگام کے معاملے میں، ایک فالس فلیگ آپریشن مودی نے کیا، اور اس کا منہ توڑ جواب دیے بجائے شہباز شریف بولتے کہ جی آ جائیں پاکستان میں انویسٹیگیشن کرنے، ہم نے تو پہلگام نہیں کیا. بلاول اس گورنمنٹ کی سپورٹ میں گیا تھا صفائیاں کرنے دنیا کے لیے، اپنا گن صاف کرنے کے لیے گیا تھا. بلاول کی کس نے انٹرنیشنلی تعریف کی؟ مجھے ایک بندہ تو بتا دیں.
خود ہی اپنی تعریفیں کر رہے ہیں, ہر جگہ پوسٹرز لگوا رہے ہیں. میں نے تو کسی بھی عالمی قوت کو, کسی بھی عالمی ادارے کا نہیں سنا کہ وہ کہیں کہ جی, اور کیا کیس ہم نے پلیڈ کرنا تھا دنیا کو, ہم تو اٹیک ہوئے تھے, ہم تو وکٹم تھے. اب وکٹم جا کے لوگوں کو صفائیاں دے گا. آئی ایم سوری, ان کو گرمی چھٹیوں میں 1 مہینے کی چھٹی چاہیے تھی. پاکستانی ٹیکس پیئرز کے پیسے پہ گئے, فرسٹ کلاس ہوٹلز میں ٹھہرے, فرسٹ کلاس کھانا کھایا. کیا مجھے بتائے نا, جو سب سے بڑی لوگوں نے حماقت کی کہ ٹرمپ کو نوبیل پیس پرائز کے لیے وہ کر دیا, یہ ان کی ٹوٹل سفارت کاری تھی. انہوں نے پہلے تو لوکل چیری بلاسم تھے, اب انٹرنیشنل چیری بلاسمز یہ بن گئے ہیں. اینڈ آئی ٹولڈ یو دس ان دی بگننگ, آئی سی اٹ اگین. پیپلز پارٹی نے بے نظیر بھٹو کا خون کا سودا کیا باجوہ سے, بلاول کو منسٹر بنایا, اور یہ وہی کڑی چلتی آ رہی ہے. اف یو ایکچولی تھنک جو لوگ بے نظیر بھٹو کے قاتلین کو آج تک نہیں دے سکے سزا, وہ پاکستان کا کیس پلیڈ کریں گے؟ مجھے بتائیں, آپ کا بیٹا آپ کا نہیں ہو سکتا لیکن وہ ساری دنیا کو پروموٹ کرے گا. از دس logically acceptable to you? If you think it is, I will back off. یہ فرمائے گا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہوتی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایسی سچویشن میں جب آلریڈی اس ریجن میں جنگ چل رہی ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان, آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی جو فورن پالیسی ہے اس کو کس انداز میں آگے لے کر چلنا چاہیے تھا؟ ذرا دیکھیے, 2-3 موٹی موٹی باتیں میں آپ کو بتا دوں, آپ اس کو ایک جگزو کی طرح سمجھیں. آپ کا کیا لگتا ہے کہ کیا اسرائیل نے یہ اوور نائٹ پلان کیا کہ میں ایران کو اٹیک کروں گا, یا امریکہ نے اوور نائٹ پلان کیا؟ یہ باتیں 3 سے 5 سال پہلے, 10 سال پہلے پلان ہوتی ہیں. سیریا, فلسطین, لبنان, اب ایران, یہ کڑیاں ہیں. محمد مرسی کو شہید کر دیا گیا جیل میں. These are not accidents or coincidences. یہ چیزیں CIA 40-50 سال پہلے پلان کرتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ہمارے جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسرائیل کو ملٹری سپورٹ تو دیں گے لیکن نیوکلیر سپورٹ نہیں دیں گے, یہ وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہوتی, اسکرپٹ مل جاتا ہے, یہ وہی پڑھ کے سناتے ہیں. تیسری بات, اگر ہماری حکومت ہوتی, چلے میری بات مت مانے, میں تو پی ٹی آئی کی ہوں, آپ اگر کبھی پیلسٹینین ویڈیوز یا آڈیوز دیکھتی ہوں, میں تو ریگولرلی ان کا میڈیا دیکھتی ہوں جو نکلتا ہے وہاں سے, اسپیشلی سوشل میڈیا, جرنلسٹ انہوں نے کتنے مار دیے ہیں. فلسطینی یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان آزاد ہوتا تو پاکستان اور عمران خان ایک مؤثر آواز ہوتی فلسطین کے لیے. یہ فلسطینیوں نے کہا آن ریکارڈ, یہ میں نے نہیں کہا. ہماری پالیسی عمران خان نے, اقوام متحدہ نے بہت کلیئرلی کہہ دی تھی, وی ول ہٹ فرسٹ, وی ول ٹاک لیٹر. میں اس کا ذاتی ثبوت دیتی ہوں, آپ کے پروگرام پہ پہلی دفعہ میں بات کر رہی ہوں. مجھے ایک لیٹس سے گرائی ہیں, انہوں نے وزٹ کیا تھا جنوری 2022 میں, ابھی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں دائر ہوا تھا, بہت سینئر لوگ تھے, ریٹائرڈ تھے. انہوں نے پتہ مجھے کیا کہا کہ اپنے کریئر کو بچائیں, عمران خان کو چھوڑیں, ہی از ناٹ دا لیڈر آف دا امہ. اگر انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کر لیا کہ پاکستان کی قسمت کیا ہوگی, کیا میں اور آپ ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں اس بات پہ؟ So let me tell you کہ PTI's policy has been clear. It is a policy of absolutely not. It is a policy of standing with your neighbors. 3 سال کا بجٹ ان چوروں کا 3 حکومتیں ملا کے 4.5% بھی نہیں ہے, اور ہمارا آخری سال حکومت کا کرونا کے باوجود عمران خان نے 6% دیا تھا. ان لوگوں نے تو اس بجٹ میں لوگوں کی کمر توڑ دی ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں, یہ جو کہ اپوائنٹڈ نالائق اس وقت حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں, this is a part of a larger plan. I'm circling back to what I told you earlier. None of this is a coincidence. بلاول اور شہباز کو پاکستان میں غلطی سے فارم 47 پہ نہیں بٹھایا گیا. This is a plan, a part of a global plan, کہ اگر پاکستان کو اور خطے کو تباہ کرنا ہے تو پاکستان پہ ایسے لوگ براجمان کرنے ہیں جن کو پاکستان کی پرواہ نہ ہو, جن کے بزنسز باہر ہو, جن کے پیسے باہر ہو, جن کے بچے باہر ہو, جن کے پاسپورٹ باہر کے. Remember that. شاہناز صاحبہ, یہ فرمائے گا کہ آپ خود بھی کے پی سے تعلق رکھتی ہیں. آج گنڈا پور صاحب جو سی ایم کے پی ہیں وہ خطاب کر رہے تھے صوبائی اسمبلی سے, اور انہوں نے کہا کہ اگر خان صاحب ایک مرتبہ آج کہہ دیں تو وہ اسمبلی کو اسی وقت ڈیزالو کر دیں گے. یہ فرمائے گا کہ آخر اگر وہ اسمبلی تحلیل بھی کر دیتے ہیں تو اس سے پی ٹی آئی کو فائدہ کیا پہنچے گا؟ دیکھیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ خان کو نقصان ہو, اور وہ گروہ نے 2-3 دن سے بہت گندی سمیئر کیمپین چلائی ہوئی ہے سی ایم کے خلاف. سی ایم میرے کالج رہ چکے نیشنل اسمبلی میں, اور اب وہ سی ایم ہے. میں کے پی سے ایم این اے ہوں, وہ وہاں کے ایم پی ہیں, لیکن آفس چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے, 4 ہی ہوتے ہیں پاکستان میں. میرے ان سے شاید ہر بات پہ ہاں میں نہ ہو نہیں ہوگی, لیکن جہاں سی ایم خان صاحب کی بات مانے یا خان صاحب کے حق میں بات کرے, ہم سب کو اس کی تعریف کرنی پڑے گی. اب یہ جو ٹریپ بنایا گیا ہے خان صاحب کے لیے, علی امین کے لیے نہیں, یہ ٹریپ خان صاحب کے لیے لے ڈاؤن کیا کہ خان کی ایک ہی حکومت ہے فی الحال پاکستان میں, فارم 45 والی, اور وہ ہے کے پی کے میں. یہ کوشش کر رہے ہیں. خان کی یہ ایک کنڈیشن تھی
کہ جو کے پی کے کا بجٹ ہوگا وہ مجھ سے مل کے مزمل اسلم اور سی ایم وغیرہ پاس کروائیں گے، ان دا ہوپس کہ جو خان کی انسٹرکشن تھی کہ حکومت میرے بغیر بجٹ نہیں پاس کرے گی، وہ تو پی ٹی آئی فالو کرے گی۔ اب جب وہ پی ٹی آئی فالو کرے گی، نیکسٹ اسٹیپ کیا ہوگا؟ حکومت گرے گی۔ جب آپ بجٹ نہیں پاس کرتے، 1 جولائی سے ہسپتال، اسکول، بجلیاں ساری خیبر پختونخوا میں بند ہو جائیں گی، حکومت ڈیزالو کرنی پڑے گی، گورنر راج آئے گا، خان کو اس کا جواب کون دے گا؟ سو یہ فیصلہ کیا ہے کل پولیٹیکل پارٹی نے اور کے پی کے ایم پی ایز نے کہ ہم یہ بجٹ پاس کریں گے ایز از، اور جیسے ہی خان سے پہلی ملاقات ہوگی تو ہم خان صاحب کی کہیں بھی 50 امینڈمنٹ 100 امینڈمنٹ ساری ڈال دیں گے بجٹ میں۔ دوسری آپشن یہ تھی کہ یہ بجٹ پاس نہ کریں اور کے پی گورنمنٹ کلاپس ہو۔ اس کی اجازت کس نے لی ہے؟ عمران خان سے۔ تو اس بات میں سیاسی بصیرت ہے کہ بالکل بجٹ، کیونکہ دیکھیں ہر قسم کے لوگ ہیں ہماری کابینہ میں، لیکن مزمل اسلم ایک ریسپیکٹڈ ٹرسٹڈ ایلائی ہے عمران خان کا، اور اس نے بھی یہی ایڈوائس دی جو مجھے پتا چلا ہے کے پی سے، کہ آپ کو حکومت گرانا نہ گرانا ایک الگ چیز ہے، لیکن کیا عمران خان یہ حکومت گرانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ اگر جواب نہیں ہے، اگر عمران خان کی کوئی انسٹرکشن نہیں آئی کہ حکومت گرائیں، تو پھر تو بجٹ پاس کرنا پڑے گا۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھی شاندانہ گلزار صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما، اور یقیناً پی ٹی آئی کا جو بھی پرسپیکٹ دیکھا جائے، لیکن اس حوالے سے ایک امپورٹنٹ اپوزیشن کی پارٹی ضرور ہے، لیکن اگر ان تمام ایشوز کے اوپر کھل کر اپوزیشن کی پارٹیز کھل کر بات نہیں کرتی ہیں، تنقید نہیں کرتی ہیں، تو پھر یقیناً حکومت کے لیے بھی اصلاح کے مواقع بہت کم ہو جائیں گے۔ پوری کوشش ہونی چاہیے کہ پاکستان کی اپوزیشن کی جو پارٹیز ہیں وہ جہاں ڈومیسٹک ایشوز کے اوپر کھل کر بات کر رہی ہیں، وہیں انٹرنیشنلی جو چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں پاکستان کے لیے اسٹریٹجکلی بھی بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کے اوپر بھی یقیناً پالیسی سٹیٹمنٹس دیے جانے پی ٹی آئی کی طرف سے بڑے ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔